अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। आज बात करेंगे आज़ादी कप के कामयाब इनकाद के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली के रास्ते भी खुल गए। ICC सरबराह डेविड रिचर्डसन ने वर्ल्ड 11 के दौरे को पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के सफ़र का आगाज़ करार दिया है और साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान को ICC इवेंट्स की मेज़बानी का इशारा भी मिल गया। इस टूर्नामेंट में फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तकरीबन 6000 सिक्योरिटी एहलकारों को लाहौर में तैनात किया गया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी भी पाकिस्तान आ रहे हैं। पिछले दिनों फुटबॉल और रेसलिंग के खिलाड़ियों की आमद के बाद अब इस्लामाबाद में डेविस कप का इनकाद भी बहुत खुश आइंद है। पाकिस्तानी अवाम के लिए ऐसी तमाम खुशखबरियाँ मुल्क के अमन से वाबस्ता हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी बयानिए को दुनिया में उजागर करने में मददगार साबित हो रही हैं। अब आज़ादी कप की कामयाबी और उससे जुड़े पाकिस्तानी क्रिकेट के मुस्तकबिल पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। फजी भाई, आज आप कुछ रह गया भाई आप फिर अभी खत्म ही कर दिए भाई, अगर उसमें सारे नुकात कवर हो गए। मैं इसलिए आप पे आ रहा हूँ जनाब। जी। आप कुछ खुश लग रहे हैं। नहीं आज क्यों नहीं खुश होंगे। अगर ये कुछ जरा ये राज जो है ये जरा अगर आप बता दें ऑन नेशनल टीवी से। बस क्या कह सकते हैं, वही ज़बरदस्त क्रिकेट चल रही है। इट्स गुड टू सी इट। और ये बात कि और दो एक टूर्स भी आने वाले हैं तो गुड डेज। तो ये जो अब ICC के सरबराह भी कह रहे हैं कि जी ये सफ़र का आगाज़ है, उससे आप इत्तेफाक करेंगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, that's it. That's one word. हमारे साथ इसी मौजू पे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हैं, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जी बेग साहब, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया फसी और असद आप दोनों का। जनाब बेग साहब, ये बताइएगा कि जो एक पाकिस्तानी बयानिए की बात होती है कि ये दहशतगर्दी के खात्मे की तरफ वो पहला कदम है कि क्रिकेट की बहाली हो रही है, उससे सर आप इत्तेफाक करेंगे? देखिए, यकीनन खेलों में जो है वो दहशतगर्दी का अंसर शामिल हुआ। पाकिस्तान में 3 मार्च 2007 को जब 3 मार्च 2009 को जब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर हमला हुआ श्रीलंकन टीम पर, तो उसकी वजह से मसाइल तो बहुत थे, लेकिन मेरी जाती राय में इसको ये कहना कि बिल्कुल खात्मा हो गया है इसके आने से, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि मेरी ये अपनी जाती राय हो सकता है। लोगों की बुलंदो बांग दावे नहीं करने चाहिए। अभी ये बारिश का पहला खतरा है और अभी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले डेव कैमरून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है, वो यहाँ आए हुए। उन्होंने कहा कि मुझे अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान लाने के लिए उनको कन्विंस करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि लोग किस निगाह से देख रहे हैं, लेकिन यकीनन ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ते निगाह से। अच्छा, और इन इंडिपेंडेंस कप मैचेस में आप क्या समझते हैं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कैसी रही? देखिए, इंडिपेंडेंस कप के मैचेस को ICC ने जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का दर्जा दिया, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ठीक रही। लेकिन अगर कोई दो ममालिक आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आते हैं और अगर कोई खिलाड़ी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो उसका बहुत कुछ स्टेक पर होता है। यहाँ पर तो खिलाड़ियों को चूंकि 1-1 लाख डॉलर्स की रकम दी गई, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो खिलाड़ियों का इंटरेस्ट था और नहीं भी था, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, वो जोश जज्बा नहीं था गैर मुल्की खिलाड़ियों में, जो उसूली तौर पर होना चाहिए जब आप किसी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ फन की क्रिकेट थी, क्रिकेट की बहाली थी, तो इस लिहाज से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की थोड़ी सी कमी जरूर महसूस हुई। अच्छा, एक और बात इसके बैकग्राउंड में हमने देखा, इससे पहले मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, अभी जब हम खेल रहे हैं तो इसके बैकग्राउंड में भी काफ़ी कुछ किसी हद तक प्लेयर्स को मैसेजिंग हो रही होगी या कोई नई प्रोसीजर्स होगी, उसके बारे में कुछ अगर बता दें। देखिए, जब ये सीरीज शुरू हुई थी और पाकिस्तान पहला मैच जीता, तो लोगों ने कहा कि दूसरा मैच जो है वो वर्ल्ड 11 जीतेगी। उस तनाजुर में नहीं कहा कि फिक्स हो जाएगा जीतेगी, उस तनाजुर में कहा कि जब जुमे को इसका डिसाइडर होगा दोनों टीमों के दरमियान तो वो दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान दूसरा T20 भी जीत जाता तो फिर इस मैच की इतनी अहमियत नहीं रहती। लेकिन यकीनी तौर पर आप किसी तौर भी दूर नहीं रख सकते मैच फिक्सर्स को, के अप्रोच को उनकी, कि वो खिलाड़ियों तक अप्रोच करें, लेकिन
جس طرح کے معاملات پی ایس ایل میں اس سال کے اوائل میں سامنے آئے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کھلاڑی بڑے محتاط ہیں، اور وہ لوگ جو کھلاڑیوں تک اپروچ کرتے وہ ان سے زیادہ محتاط ہو گئے، کیونکہ یقینی طور پر اس سے پھر اس مافیا کا، اس لنک کا پھر پتہ لگانے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے. تو شاید اس لیے میں یہی کہوں گا، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا اسد اور فصیح. اچھا بیگ صاحب، ظہیر عباس صاحب نے بھی ابھی ایک بیان دیا، آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا کہ آئی سی سی کی جو مدد گئی ہے اس چیز میں، اور ساتھ میں پی سی بی کی سربراہی، ان دونوں اداروں کی انہوں نے تعریف کی کہ بین الاقوامی کھلاڑیوں کو واپس لانے میں ان کا کافی اہم کردار تھا. اس سے آپ اتفاق کریں گے؟ جی ہاں بالکل، اس میں آئی سی سی کو اگر کریڈٹ نہ دیا جائے تو سراسر زیادتی ہوگی، کیونکہ آئی سی سی کی ایک ٹاسک فورس بنائی گئی تھی جس کے سربراہ جائلز کلارک تھے، جو انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے فارمر چیئرمین ہیں. اور پھر اس کے بعد اس معاملے کو شہریار خان نے آگے بڑھایا. ذکا اشرف جب چیئرمین تھے انہوں نے اس معاملے کو شروع کیا. شہریار خان نے اس کو، چونکہ وہ خود ڈپلومیٹ رہے ہیں، انہوں نے بڑے اچھے احسن انداز سے اس معاملے کو آگے بڑھایا. اور نجم سیٹھی صاحب خوش قسمت ہیں کہ 9 اگست کو انہوں نے چارج لیا اور ان کے دور میں یہ ٹیم آئی. تو یہ سب کی ٹیم ایفرٹ تھی، کسی ایک آدمی کو اس کا کریڈٹ نہیں دیا سکتے، لیکن سب سے زیادہ کریڈٹ آئی تھنک آئی سی سی کو جائے گا کہ جس نے انیشیٹ کیا، اس نے اپنا میچ ریفری بھیجا. ورنہ آپ کو یاد ہوگا مئی 2015 میں جب زمبابوے کی ٹیم آئی تھی اور ہم ڈھول پیٹ رہے تھے کہ بس بین الاقوامی کرکٹ پاکستان میں واپس آ گئی، اس وقت نہ کوئی آئی سی سی کا میچ ریفری آیا تھا، نہ کوئی آئی سی سی کا ریپریزنٹیٹو آیا تھا. لیکن ڈیو ریچرڈسن جو ان کے چیف ایگزیکٹو وہ آئے. اس کے علاوہ آئی سی سی کے علاوہ ڈیو کیمرون ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ کے پریزیڈنٹ آئے. تو بہت ساری چیزیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جو ہے اوور آل پورا ٹیم ایفرٹ ہے، اگر یہ کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا. اچھا آخر میں بیگ صاحب، اگر یہ جو آپ نے دیکھا کہ کچھ ہزاروں سیکیورٹی اہلکاروں کو آپ نے اسٹیشن کیا، تو پھر اس میچ کو وہ فول پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی، کب تک ہمیں اسی طرح کا سنجیدہ انتظام کرنا ہوگا سیکیورٹی کی نظر سے کہ پاکستان کی کرکٹ پھر اس شاید نیچ پہ پہنچ جائے کہ ان تمام چیزوں کی ضرورت نہ پڑے؟ میرے خیال میں اس کے لیے ہمیں مزید 1-2 سال تک ایسا کرنا ہوگا، کیونکہ اعتماد جو ہے وہ اٹھ چکا ہے. اور جس طرح کے واقعات پے در پہ واقعات، اور خاص طور پر لاہور جتنا وولٹائل رہا ہے، جس طرح کی سچویشن یہاں رہی ہے، اس لحاظ سے تو یہاں سیکیورٹی جو تھی وہ بہت ہی عام تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1-8 سال کے بعد، ورنہ وہ زمانہ لوگ یاد کرتے ہیں کہ اترے اور سیدھے گراؤنڈ میں چلے گئے. اب سیکیورٹی صرف پاکستان میں نہیں، ہر جگہ ہے. آج آپ دیکھیں لندن میں ہوا، پھر یورپین کنٹریز میں ہو چکا ہے. تو ہر جگہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، لیکن پاکستان زیادہ وولٹائل ہے، زیادہ خبروں کی زد میں، اس لیے پاکستان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں، آپ نے یہ میچز بھی دیکھیں، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ سرفراز گرو کر رہا ہے اس کیپٹن؟ دیکھیں سرفراز کی کپتانی تو بہتر ہوئی ہے، لیکن جس طرح سے وہ ٹیمپرامنٹ لوز کر رہا ہے، یہ ایک کیپٹن کا خاصہ نہیں ہے. شاید اگر آپ لوگوں نے بھی میچز دیکھے ہوں کہ جس طرح سے وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے اپنے بولر فیلڈرز پر. کپتان کو تو کول، کام اور کوائٹ ہونا چاہیے. کپتان تو اپنے دماغ کے ذریعے، اپنی اسٹریٹجی کے ذریعے ٹیم کو لے کر آگے چلتا ہے. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ سرفراز سے ابتدائی دونوں T20 میچز میں رنز بھی سکور نہیں ہوئے. آج تیسرے میچ میں وہ بیٹنگ کے لیے گئے لیکن ناٹ آؤٹ رہے، کوئی رن نہ بنا سکے. تو اس لحاظ سے دباؤ اب ہوگا سرفراز پر. میں سمجھتا ہوں ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا. جب 18 جون 2018 کو پاکستان جیتا تھا چیمپئنز ٹرافی، اس کے بعد سے بہت انعامات، اکرامات، بہت نوازشیں، بہت بارشیں ہو چکی. اب کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کو جوہر دکھانا ہوگا. مرزا اقبال بیگ صاحب، بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، قیمتی وقت ہمیں دینے کا. فصیح بھائی دیکھیں، یہ اب جب آپ کہتے ہیں کہ سرفراز صاحب کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا تو میرے دل کو درد پہنچتا ہے. فصیح بھائی میں تو چاہوں کہ یہ ہنی مون پیریڈ کبھی بھی نہ ختم ہو، کچھ سال چلے، کوئی بات نہیں. بس یہ افریدی ایسے ہی بگڑا تھا. نہیں افریدی تم جیسی چند لوگ انہوں نے بگاڑ دیا. افریدی اسی طرح نہیں بگڑا تھا. اگر آپ یہ بھی اٹھا لیں کہ یہ جو شاید افریدی صاحب کا پچھلے ہفتے کا بھی اعمال نامہ ہے، مجھے جو آپ نے بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ گولڈی لاکس اینڈ دی 3 بیئرز، وہ جو ہر بچے کو کہانی بتائی جاتی ہے کہ کبھی کبھی جو یخنی ہوتی ہے وہ زیادہ گرم ہوتی ہے، زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، پھر جسٹ رائٹ ہوتی ہے. کرسی زیادہ سخت ہوتی ہے، زیادہ نرم ہوتی ہے، جسٹ رائٹ ہوتی ہے. افریدی صاحب کو وہ کون سے انڈیکیٹر تمام
اکٹھے ہوتے ہیں کہ کبھی وہ کہیں کہ جی مجھے فیئر ویل نہیں چاہیے, یہ پی سی بی ہی گئی گزری ہے, پھر وہ کہتے ہیں نہیں مجھے فیئر ویل چاہیے, لیکن اس فیئر ویل میں مجھے وکٹری لیپ چاہیے, لیکن اگر وکٹری لیپ نہ ملے, آپ نے مجھے پہلے بلا کے مجھے کوئی پلیک آفر کرنا ہے, پھر میں پھر سے نکل جاؤں گا. یہ اگر آپ بتا دیں کہ وہ پرفیکٹ انڈیکیٹر کیا ہے کہ شاہد آفریدی صاحب بالکل عمدہ ترین ٹیمپریچر پہ کام کریں گے. دیکھیں میں اس کا خوشی سے جواب دے سکتا ہوں, اس لیے مجھے اس کا کوئی خاص علم نہیں ہے, تو میں بہت کانفیڈنٹلی بات کر سکتا ہوں. ایک چیز ہے, میں نے دیکھیں we've all loved شاہد آفریدی, جب یہ فارم میں ہو اچھا ناک کر لے, لیکن ایک ان کا ایک انٹائٹلمنٹ تو بن گیا تھا, آدمی تنگ آ جاتا تھا کہ نہیں میرا فارم ہو نہ ہو میں ٹیم میں ہوں گا. آخر میں انہوں نے یہ فیسینیشن بنائی کہ میرے لیے ایک آخری انٹرنیشنل میچ ہوگا. یہ بھی آئی تھنک کہ یہ اپنے آپ کے لیے ایک ڈس سروس تھا, اس میں کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ آپ ڈک پہ نہیں آؤٹ ہوں گے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. وہ بھی اس سے آگے نکل کے پھر یہ وکٹری لیپ پتہ نہیں کیا اور کچھ. میں بس کہتا ہوں شکر ہے اس پہ. ہم نے بات کی ہے ڈپلومسی کی, انہوں نے آئی سی سی کے ساتھ, انہوں نے آفریدی کے ساتھ بھی اچھی ڈپلومسی کی ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ اب ختم کر دی ہے, اب ہم وی کین موو آن فرام دس, ویل ریکگنائز ہم ایز اے گریٹ پلیئر, لیکن وہ جو ادلا بدلا ہے نا وہ ختم ہو گیا. فضی بھائی جو آپ آفریدی بیشر سمجھتے نہیں ہیں, حالانکہ میں بھی اپنے آپ کو زیادہ ایک جب یہ دونوں ہوتے تھے ٹیم میں تو زیادہ مصباح الحق صاحب کی طرف انکلائنڈ ہوتا تھا, لیکن آپ جیسے آفریدی بیشر جو سمجھتے نہیں وہ یہ کہ شاہد آفریدی ایک سٹار بن گیا. ہاں یہ بات صحیح ہے. آپ دیکھیں نا ابھی ورلڈ 11 سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن دورائے پروگرام پہ شاہد آفریدی کی باتیں ہو رہی ہیں, ہیڈ اینڈ شولڈرز کے اشتہارات ہوں گے, تو وہ جو سٹار ویلیو ہے اس پہ کوئی اس طرح یہ بات صحیح ہے باتیں اٹھا سکتا ہے. وہ چیز ہی اور ہے فصیح بھائی, وہ کرزمہ ہے, وہ کرزمہ ہے, آئی ایگری, وہ سٹیج کا وہ پل ہے. اینی وے موونگ آن. بس ایک آخری چیز یہ ہے سر پلیز, ہماری ٹیم میں ایک بیڈ بوائے ہمیں ضرورت ہوتا ہے. دیکھیں شعیب اختر جب ہوتے تھے اس میں بھی ایک انٹرٹینمنٹ ویلیو ہوتی ہے. شاہد آفریدی واز اے گڈ بیڈ بوائے. جاوید میاں، عمران خان، ٹھیک ہے نا، کون کون نہیں. اچھا جاوید مائی آل ٹائم فیوریٹ سرفراز نواز. لیکن جاوید میاں صاحب اپنی کتاب میں بھی کئی بار کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ مجھے بیڈ بوائے کہتے تھے, میری بیڈ بوائے امیج تھی اور میں بیڈ بوائے تھا. یعنی اتنی بار بیڈ بوائے دہرایا انہوں نے اس کتاب میں, کسی نے کہہ ہی دیا کہ تم بیڈ بوائے, آپ بیڈ بوائے ہی ہیں. لیکن خیر کرکٹ کی بحالی پہ گفتگو جاری رہے گی اور بھی مہمانوں سے بات کریں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی ورلڈ 11 کی اور پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کی. ہمارے ساتھ نمائندہ ڈان نیوز عبدالغفار صاحب ہیں. جی عبدالغفار صاحب ویلکم. جی بہت شکریہ اسد. سر جی یہ بتائیے گا کچھ سننے میں آیا کہ آپ کے پاس بریکنگ نیوز ہے, وہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں شو میں. جی بالکل, قذافی اسٹیڈیم کے باہر موجود ہوں اسد, اور جیسے میں نکل رہا تھا ایک بریکنگ نیوز تھی تو اپنے شائقین کے لیے, سننے والوں کے لیے یہاں پر ان کو سنا دیتا ہوں کہ پاکستان کا جو ٹیسٹ اسکواڈ ہے وہ فائنلائز ہو گیا ہے. اس کی اناؤنسمنٹ اب سے کچھ دیر بعد ہوگی اور اس کی لسٹ میرے پاس آ گئی. میں بتا دیتا ہوں کہ اظہر علی ہیں, شان مسعود ہیں, سمیع اسلم ہے, بابر اعظم ہے, اسد شفیق ہیں, حارث سہیل ہیں, سرفراز کیپٹن ہیں, عثمان صلاح الدین ہیں, محمد عامر ہیں, حسن علی ہیں, یاسر شاہ, محمد اصغر, محمد عباس, بلال آصف, میر حمزہ اور وہاب ریاض. تو یہ وہ اسکواڈ ہے جو پاکستان نے میچز کھیلنے جا کے سری لنکا کے خلاف یو ای میں, اور اسی سیریز کی جو آخری T20 ہے انشاءاللہ اسی مقام پر 29 اکتوبر کو سری لنکا کی ٹیم کھیلنے آئے گی. تو یہ لیٹسٹ اپڈیٹ تھی اسد میرے پاس, تو جو میں سوچا آپ سے شیئر کروں. جی تو غفار صاحب آج جو احمد شہزاد نے اتنا زبردست وہ دکھایا ہے, پرفارمنس دکھائی ہے, تو وہ ان کا نام نہیں ہے اس میں؟ دیکھیں ٹیسٹ اسکواڈ کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ اسپیشلسٹ کو دیکھا جاتا ہے, اور احمد شہزاد کے پاس بڑا اچھا موقع ملا تھا ان کو اس T20 سیریز میں ان کا کم بیک ہو. تو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چیمپئنز ٹرافی کے پہلے میچ میں پرفارمنس کے بعد انہیں ڈراپ کر دیا گیا تھا, فخر زمان نے اوپن کیا تھا, تو اس کے بعد ان کو موقع دیا, انہوں نے بڑا اچھا یوٹیلائز کیا اس کو آج. اور جس طرح وہ آج کھیلے, میرے خیال میں سلیکٹرز کو ایٹ لیسٹ ون ڈے T20 ٹیم کے لیے ان کو رکھنے میں جو ہے وہ سوچنا پڑے گا, بلکہ شاید ان کی جگہ یقینی ہوگی. لیکن ٹیسٹ اسکواڈ میں چونکہ کافی عرصے سے وہ نہیں کھیل رہے, آپ کو یاد ہوگا کوری اینڈرسن کی گیند ان کے سر پہ لگی تھی جب وہ گرے تھے, اس کے بعد سے وہ ٹیسٹ اسکواڈ میں واپس نہیں آئے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس پرفارمنس کے بعد ان کو گریجولی پھر ہر فارمیٹ میں لایا جائے. جی واپس لایا جائے, بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ فضیلہ صبا صاحبہ بھی ہیں اور وہ اسٹیڈیم میں موجود ہیں. جی فضیلہ صاحبہ ویلکم. Thank you so much for taking me with you guys. جی آپ بتائیں کیا ماحول ہے آج ٹی20 میں؟
بھائی ماحول تو کچھ ایسا ہے کہ میرے لیے بات کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، تو میں تھوڑا سا کلوز ڈور کی جانب آ گئی ہوں کیونکہ شور شرابہ بے انتہا ہے، اور 25,000 کا کراؤڈ اگر غدافی اسٹیڈیم میں آ سکتا ہے تو یہاں 25,000 سے میرے خیال ہے 30,000 کا کراؤڈ دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ 5,000 پاسز ایسے ہیں جو مفت بٹے ہوں گے اور رشتہ داروں میں اور دوستوں میں چلے گئے ہوں گے، تو میرے خیال ہے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، تو بہت سارے لوگ اسٹینڈ میں کھڑے ہوئے ہیں اور شور بے تحاشا ہے، لوگ بوتلیں بھی بجا رہے ہیں، ڈھول کی تھاپ پہ رقص بھی کر رہے ہیں، سیٹیاں بھی بجا رہے ہیں، تالیاں بھی بجا رہے ہیں، اور پاکستان ایسا لگ رہا ہے کہ جیتنے والا ہے کیونکہ بہت کم مارجن رہ گیا ہے، وکٹری سے بہت قریب ہے پاکستان کی ٹیم، تو اب شور جو ہے وہ ہوگا، وہ بے پناہ ہوگا، کیونکہ پاکستان پھر یہ ورلڈ 11 کے ساتھ اپنی سیریز کی جیت جائے گا، اور چیمپئنز ٹرافی کے بعد یہ پاکستان کی دوسری بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ وہ کراؤڈ کے سامنے کھیلا اور جیت بھی حاصل کی۔ آج کراؤڈ کیا جنرس اسپرٹ ہے یا بس بالکل پاکستان کے ساتھ ہے؟ جی میں آپ کا سوال سن نہیں پائی ہوں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج کیا کراؤڈ جنرس اسپرٹ ہے کہ ورلڈ 11 کو بھی داد دے رہے ہیں یا بالکل پاکستان کے سائڈ پہ؟ کیونکہ سننے میں آیا ہے فضیلہ کہ ہاشم عاملہ کو بھی ایک بہت اچھا وہ استقبال دیا ہے کراؤڈ نے۔ تمام پلیئرز کے لیے جتنے ورلڈ 11 کے کھلاڑی ہیں، چاہے وہ ہاشم عاملہ، فاف ڈیو پلیسی، مونی موکل، عمران طاہر یا دیگر کھلاڑی، سب کو اسٹینڈنگ اوویشن ملا ہے کراؤڈ کی طرف سے، اور جیسے جیسے پلیئرز آتے جا رہے تھے اسٹیڈیم میں انٹر ہو رہے تھے ویسے ویسے اسٹینڈنگ اوویشن ملا ہے، نہ صرف یہ بلکہ میچ ریفری رچرڈ ریچرڈسن کو بھی اسٹینڈنگ اوویشن دیا گیا ہے، تو یہ کھلاڑی بڑے متاثر ہوئے ہیں، ان کی پریس کانفرنسز بھی ہم نے اٹینڈ کیے ہیں، انہی کو کور کر رہے ہیں 3 دن سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہاسپٹیلٹی، ایسا کراؤڈ، ایسا ماحول کرکٹ کا ہم نے نہیں دیکھا، اور ہاشم عاملہ نے تو یہ تک کہا ہے کہ وہ محسوس کر سکتے ہیں جذبات کہ جب انٹرنیشنل کرکٹ سے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ساؤتھ افریقہ بھی ایک عرصے تک رہی ہے آئسولیٹڈ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ محسوس کر سکتے ہیں وہ جذبات پاکستان کے، اور پوری سمپتیز پاکستان کے ساتھ ہیں، یہ ہاشم عاملہ نے کہا۔ بالکل ٹھیک۔ غفار صاحب یہ بتائیے گا ویسٹ انڈیز کے کرکٹ بورڈ کے سربراہ نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، ان کا کیا موقف تھا؟ جی بالکل اسد، اب سے کچھ دیر پہلے نجم سیٹھی اور ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کے جو پریزیڈنٹ ہے ڈیو کیمرون، وہ پاکستان پہنچے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی اور بڑی جولی قسم کی پہلے وہ آغاز ہوا کہ دونوں کی جو دوستی تھی وہ نظر آ رہی تھی، اور ایسی پی آر آپ کو چاہیے ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ کو برا وقت آتا ہے تو۔ بہت بہت شکریہ عبدالغفار صاحب شو میں شامل ہونے کا، اور بہت بہت شکریہ فضیلہ صبا صاحبہ شو میں پھر سے شامل ہونے کا۔ گفتگو جاری رہے گی، پاکستان جیت گیا اور ورلڈ 11 کے ذریعے کرکٹ کی بحالی کے وہ پہلے قدم دیکھنے کو مل رہے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دورہ پاکستان کے کرکٹ کے میدان آباد ہونے لگے اور آج خوش قسمتی سے کامیاب بھی ہونے لگے۔ پاکستان نے آج ورلڈ 11 کے خلاف نہ صرف وہ جیتی لیکن تمام اسٹیڈیم میں بھرپور خوشی کا اظہار بھی دیکھنے کو ملا۔ ہمارے ساتھ اسی موضوع پہ فضیزہ کا صاحب ہیں جو نہ صرف شو کے شروع سے ہی بہت زیادہ خوش تھے لیکن اب اس جیت کے بعد وہ خوشیاں کنفرم بھی ہو گئی ہیں۔ فصیح بھائی the floor is yours۔ اچھا ایک چیز میں ذرا سوچ رہا تھا وہ یہ تھا، اگر آپ کو یاد ہے جب یہ پی ایس ایل کا فائنل ہو رہا تھا، آپ اور میں ریگولرلی آئی تھنک 1-2 ہفتوں سے کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تباہ کن سین ہو جائے گا، کوئی ٹیررسٹ اٹیک نہ ہو جائے، یہ سب کچھ۔ یہ فضیح بھائی شاید آپ کہہ رہے ہوں، میں تو کہہ رہا تھا کہ کرکٹ کی بحالی پورے طور پہ ہونی چاہیے، اور اگر آپ وہ کلپس بھی اٹھا لیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ میں اس بڑی دلیر مائنورٹی میں سے ہوں جو کہہ رہی ہے کہ نہیں کرکٹ کا جو پرچم ہے وہ پھر سے ہمیں لہرانا چاہیے قذافی اسٹیڈیم میں بھی اور کراچی میں بھی۔ اب میں 2 منٹ میں تو کر نہیں سکتا، تو آپ کو بینیفٹ دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن تاریخ گواہ ہوگی کہ آپ بھی شامل تھے میرے ساتھ۔ آپ بڑھیں آگے۔ نہیں، صرف پوائنٹ جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ذرا دلیر ڈیسیجن تھا، کوئی فول ہارڈی بھی ہو سکتا تھا، لیکن جو بھی ہے یہی ایک پروسیس تھا جس سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلولی کک سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی کہنا کہ سب کچھ ہنکی ڈوری ہو گیا اور اس کے بعد آسٹریلیا آئے گی یا یہ ٹیم، ابھی تو آسٹریلیا تو کہہ رہی ہے، آسٹریلیا تو ویسے چوچوں کر رہی ہے کہ نہیں ہم نے نہیں، ہمارا تو فی الحال 3rd ورلڈ ڈیولپنگ ورلڈ کرکٹ بحال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہی ٹیمز ہمارے ساتھ آئیں گی اینڈ دس از ہاؤ اٹ ول گو، یہ اس کی پروگریس ہے۔ اور اس میں ایک رسپانسبلٹی بھی آئی ہے کہ یہی جو لیول آف سیکیورٹی ہے جیسے اس نے ابھی تک بہت اچھا کام کیا ہے یہ سسٹین ہونا چاہیے۔ اور لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر
یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے. اگر خدا نخواستہ اس وقت کچھ مائنر بھی ہوا ہوتا تو ہم کیسے ری ایکٹ کرتے ایز دا میڈیا؟ خیر یس ٹھیک ہے نا, آپ کو سمجھ آئے گی میں جو پوائنٹ کر رہا ہوں؟ میں پوائنٹ آپ کا سمجھ گیا ہوں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب زمبابوے کے ساتھ میچ ہو رہا تھا تو کچھ نہ کچھ ہوا بھی تھا, اور میری اپنی رائے یہ ہے کہ میڈیا نے کافی ذمہ دار کردار ادا کیا تھا, چاہے آپ کچھ بھی کہیں. اور ساتھ جو آپ نے ابھی بیچ میں ایک دلچسپ بات کی فصیح بھائی, وہ ڈیولپنگ ورلڈ کی جو کرکٹ ہے وہ بحال ہو گئی ہے. میں اس کو یہ لفظ سنا دینا چاہوں, میں بس کہوں ہمارے ہمدردوں نے ہمارا ساتھ دیا. سری لنکا بھی وہ ملک ہے جو تب آ رہا تھا جب پاکستان میں دہشت گردی کے واقعے عروج پہ تھے, اور آپ نے دیکھا متاثر بھی ہو گئے اسی دہشت گردی کی وجہ سے. میں ویسے آسٹریلیا جو ہے نا, مائنر بھی کوئی رسک ہو کہیں پتہ نہیں, ایز اے ٹیم یہ لوگ نہیں جاتے. یہ بہت پہلے انہوں نے میرے خیال میں سری لنکا کے ساتھ یہ کیا تھا کہ ہم نہیں جاتے, ٹامل ٹائیگر ہے, ٹامل ٹائیگر کہیں اور تھے یہ, ٹھیک ہے نا. لیکن یہی ہے کہ ایک ریئلسٹک اسیسمنٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے اس لحاظ سے کھل گیا, اس لیے ہمیں اور بھی یہ سب کچھ کرنا پڑے. اور ایک چیز جو ہے کہ آپ کا فل بحالی جو ہے نا وہ پریڈیکیٹڈ صرف سپورٹس پہ نہیں ہے, وہ جنرل سیکیورٹی سچویشن پہ. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, آپ خود بھول گئے فضی بھائی, لیکن میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں. آپ نے 2 اشخاص کا نام لینا تھا اور ان کو مبارکباد دینی تھی, وہ آپ مبارکباد. بالکل, یہ میں کیسے بھول گیا ہوں جی. یہ اسپیسیفکلی ہمارے کرکٹ میڈ برادران ہیں, ابراہیم سولنگی اور زاہد بابر. بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ یہ میچ آپ کے فیوریٹ ٹیم میں. فصیح بھائی میں بس یہ کہنا چاہوں گا, یہ دیکھیں گے وہ نیشنل ٹی وی پہ یہ شو ہے, اور یہ دیکھیں گے اب آپ وہ فصیح زکا شو والی چیزیں آپ کر رہے ہیں. یہ بس آپ کو تو پتہ ہے نا کہ کرکٹ جو جذبہ ہوتا ہے اس میں ہمیں ایکسیپشنز کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک, ساتھ میں جب آپ نے بات کی مرزا اقبال بیگ صاحب سے کچھ ہینکی پینکی کی کہ جب اس طرح کی بحالی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ منفی عناصر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں, اس میں فکسنگ ہوتی ہے, ریگنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, اور ان کو دور رکھنا, دیٹ از پارٹ آف دا سسٹم. ابھی جو آپ کے بولر ہیں محمد عرفان صاحب, وہ آگے ہیں, ان کا 6 مہینے کی انہوں نے سزا کاٹی, انہوں نے فائن بھی دیا, اور انہوں نے بھرپور غم کا اظہار بھی کیا, بڑی سخت غم کا اظہار کیا کہ میں اس مومنٹ کا منتظر تھا, میں اس وقت کا منتظر تھا کہ پاکستان کرکٹ واپس قذافی سٹیڈیم آئے گی, میں اپنے وہ کیا کہتے ہیں فیلو سٹیزنز کے سامنے میں یہ کھیلوں گا, اور وہ اس طرح مجھے چیئر کریں گے. وہ میں موقع کھو بیٹھا ہوں اور اس لیے مجھے سخت افسوس ہو رہا ہے, لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ پی سی بی مجھے ایک اور چانس دے دے. اور اس تمام بات کو نیریٹ کرتے ہوئے میں نے دیکھا آپ کے چہرے پہ ایک خاص طرح کی سینسزم ہے. اگر آپ اس کو, میں ویسے ایک چیز بتاؤں کہ پاکستان کرکٹ نے ایک لحاظ سے جو انسانیت کی ریڈیمپشن ہوتی ہے کہ ایک دفعہ آپ کسی جرائم میں ملوث ہو جائے اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو کرمنالٹی ہے یہ پوری زندگی رہے گی, ٹھیک ہے, محمد عامر کے ساتھ. ایک چیز جب ہم نے عرفان کے سٹیٹمنٹس پڑھے, وہ اب پی سی بی کیا کروائے گا, اس سے اور پلیئر سے ملوائے گا, بات کرے گا کہ آپ کو یہ کوڈ آف کانڈکٹ وہ کر رہے ہیں, اور میں نے خود ڈائریکٹ اینٹی کرپشن وہ لیکچر بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے ایکچولی تھنک یہ کافی فارورڈ لوکنگ بات ہے. ایک سائڈ بات میں آپ کو بتاؤں, یہ ابھی ریسنٹلی یہ ڈاکٹر الوی کراچی میں وہ سونامی نہیں, وہ جو رینز ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, بارشیں ہوئی, ہاں, تو اس میں سیلاب آیا تھا, ایک میم چل گئی تھی کہ کہ بہت بڑی آندھی طوفان یہ وہ, لیکن بینا شاہ جو ایک رائٹر ہے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ یار ان کا مذاق مت اڑائیں اس کا, اس لیے کہ یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے لائف جیکٹ پہن ہی لی. بیکاز ہمارا ایک وہ ہوتا ہے کہ سیٹ بیلٹ نہیں پہننا, یہ نہیں پہننا, کہ نہیں ہوتا ہے, بیکاز وہ ایک I'll get to the point, ٹھیک ہے نا. the point is کہ ایک عرفان کی بھی سٹیٹمنٹس میں بھی یہ تھے کہ یار ہاں لسٹ میں یہ ہے کہ اگر کسی نے کانٹیکٹ کر دیا تو بتانا ہے, میں نے اس سے پیسے نہیں لینے تھے, میں نے اس سے کرپشن میں ملوث نہیں ہو رہا, بس ٹھیک ہے کال کر دیا, نہیں بتایا, اب جو ہے نا
when the full weight of the law اس پہ آ گیا اب وہ کہتے ہیں ہاں میں سب کو بتاؤں گا. لیکن اس میں کہوں گا کہ وہ عارف علوی صاحب والی بات میں ان کی تعریف اس پہ بنتی تھی کہ وہ جا کے اپنے حلقے کے جو کنسٹیچوئنٹس ہیں اپنے جو ساتھ جو شہری ہیں ان کی مدد کرنے کو نکلے تھے. یہ نہیں کہ شاید انہوں نے لائف جیکٹ پہنی ہوئی تھی جس کی بنیاد پر میں تو بٹ آئی انڈرسٹینڈ ایک پوائنٹ اس میں کہہ رہا ہوں میں وہ بات آپ کی بالکل سمجھ گیا محمد عرفان والی کہ انہوں نے کہا کہ میرا جو جرم ہے وہ اتنا گمبھیر نہیں ہے, میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں نے کسی کو الرٹ نہیں کیا, ان کو یہ نہیں بتایا کہ جی یہ لوگ مجھے اپروچ کر رہے ہیں. لیکن اس میں یہ کہوں گا جب آپ نے یہ بات کی کہ یہ ہے ریڈیمشن کی کہانی, تو ابھی بھی بہت ایسے لوگ ہیں جو سوچ یہ رکھتے ہیں کہ اگر آپ ایک بار اس طرح کی حرکت کریں تو پھر زندگی بھر آپ کو کرکٹ سے برطرف کر دینا چاہیے. اور وہ پھر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ویسے میں انیشلی میں زیرو ٹالرنس پالیسی میں بلیو کرتا تھا, لیکن ایک لحاظ سے جب آپ نے محمد عامر کا پھر رپورٹس جو آتی ہے, اب وہ انٹائٹلڈ ہے کہ وہ اپنا فون اپنے ساتھ رکھے, ٹھیک ہے, وہ نہیں رکھتا, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اب اتنا ڈر گیا ہے کہ مجھ پہ کوئی انگلی بھی نہ اٹھائے. یعنی فرق تو پڑا ہے, فرق پڑا ہے, ٹھیک ہے. آپ محمد یہ جو عرفان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ فصیح بھائی پھر کنورٹ ہو گئے. تو ایک لحاظ سے تو ہو گیا ہوں, آئی ایگری, آئی تھنک کہ, اور شاید آپ یہ بھی سننا نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ زندگی بھر کہتے رہیں کہ مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. وہ بھی آئی مین ایک نہیں, لیکن اس میں ایک دو تین سوال بنتے ہیں. اگر آپ کو اس پروسیس کو پھر فیئر کرنے ہیں تو پھر اب سلمان بٹ کی if he's fit, he'll come back. No, فصیح بھائی, no. وہ دیکھیں اس میں بھی ڈگریز ہوتے ہیں. تم لوگ نا سلیکٹیو پروسیکیوشنز کرتے ہو. میں نے یہ دیکھا کہ یہ جب سے یہ شو شروع ہوا ہے تو یہ آپ تم لوگ کہہ رہے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم لوگ کس طرف اشارہ ہے. کیا یہ کسی دیکھو میں بھی کوڈڈ ورڈ تعلق رکھتا ہے, میں نہیں کہہ سکتا, تجھے آسانی سے میں ڈال دیتا ہوں. اچھا چلیں, اگر آپ تم لوگ پہ ہی آ جائیں, میں اس میں اگر آپ کو تھوڑا سا گریڈینٹ کا مسئلہ بتا دوں, ہر چیز ہر جرم بھی اس کے درجے ہوتے ہیں, ٹھیک. محمد عامر 18 سال یا 19 سال کی عمر میں اگر کپتان کی باتوں میں آ کے اس طرح کی حرکت کر دیتا ہے تو اس کو تو آپ انٹریپمنٹ کا لفظ بھی دے سکتے ہیں, اس کو وہ قرار بھی دے سکتے ہیں. جب کپتان قومی ٹیم کا اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس پہ سزا زیادہ کڑی بنتی ہے. یہ میرا نظام نہیں ہے, فصیح زکا کا بھی نظام نہیں ہے, قانونی نظام ہے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ نہیں, لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ کل سلمان بٹ کھیلنا شروع ہو جائے, اس کو پھر سے کیپٹن بنا دیں, آپ انڈیا کے خلاف وہ چھکے مارتا ہے. دیکھیں اگر کڑی سزا ہو گئی ہے اور اس نے پورا ٹرم کر دیا تو مطلب اب تو یہ واپس آ سکتا ہے. نہیں, بٹ اس میں بھی لائف ٹائم ڈی کیوز بھی ہوتے ہیں, اس میں بھی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے. ہاں ویسے ٹھیک ہے, ٹھیک, تو بس تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں یہ اگر وہ ٹریکنگ شاٹ لگا دیں, پتہ نہیں وہ لگائیں گے کہ نہیں, اختلاف سے اتفاق تک کہہ سکتے ہیں اس میں. ہاں بالکل, تو وی آر اگریڈ, وی آر اگریڈ. تو آئی تھنک یہ ہائی نوٹ ہے, اس پہ پھر ذرا بریک لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور چیز جو ہے آئی تھنک کہ ابھی جسٹ ان ٹرمز آف کرکٹ, اب جو ہمارے یہ اسپیکٹیٹر سپورٹس بھی آ رہے ہیں, یہ ریسلرز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ویدر اٹس فٹ بالرز, اور زیادہ تر سپورٹس سے زیادہ ابھی جو ہمارا مقصد وہ ہے کہ ایک لیول آف سافٹ ڈپلومسی ہے, یہ جو سافٹ پاور کا ایک ایکسپوجر ان لوگوں کا یہاں پہ. اور میرے خیال میں ایک لحاظ سے اگر ہم چل جائیں, وی موو فارورڈ بیونڈ ریلو کٹے اینڈ وٹ ایور, بٹ ون پوائنٹ آف ہیونگ ریلو کٹے آلسو از کہ جو لوگ اب آپ کے پاسٹ یور پرائم ہے وہ مور لائکلی ہوں گے ان چیزوں کے لیے پاکستان جیسے ممالک آنے کا, لیکن وہ واپس سرکولیٹ ہو جاتا ہے وہاں. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ہمارا میوزک کا جو 80s میں بڑے بینڈز ہوتے تھے, آج کل وہ عاطف اسلم ان سب کے ساتھ ایک آؤٹ ریچ ہوئی ہے, اینڈ دیٹ اگین از سم تھنگ فیوریبل ٹو پاکستان. بالکل ٹھیک. اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی دیکھا, آپ نے بات کی ریلو کٹوں کی, کہ اب یہ جو بیانی ہے یہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اب زیادہ سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کرکٹ واقعی میں بحال ہوتی جا رہی ہے. اب آپ نے دیکھا جو عبدالغفار صاحب نے جن لوگوں کو کریڈٹ کیا تھا وہ مختلف تھا نسبتاً مرزا اقبال بیگ صاحب نے کس کو کریڈٹ کیا تھا, لیکن جو بیانی ہے وہ وہی ہے کہ کرکٹ پھر بھی پاکستان میں بحال ہو رہی ہے. پاکستان کا جو کرکٹ کے میدان ہیں وہ پھر سے آباد ہو رہے ہیں.
تو یہ میرے خیال سے انتہائی خوش آئین بات ہے. بعد میں یہ بیٹھ کے ڈسکس کیا جا سکتا ہے اور اس پہ بھی کرکٹ کی تاریخیں لکھی جا سکتی ہیں, اور کافی خوبصورت تاریخیں آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ سالوں میں آئی ہیں کہ اس میں آپ نے کس کو اس کا کریڈٹ دینا ہے, لیکن اپورڈ ٹریجیکٹری ہے, پازیٹیو ٹریجیکٹری ہے. نہیں, لیکن ایک بات اس میں یہ ہے کہ ایک چیز جو میں نے بھی محسوس کی ہے کہ اب ورلڈ پلیئرز بات کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا فین جو ہے وہ ایک بہت بڑا, وہ ایک یونیک فین ہے, ایک جنونی فین ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ گیم واپس آ جائے پاکستان میں. لیکن یہ چیز ایسے بالکل نہیں تھی چند سال پہلے, ٹھیک ہے نا, وہ سمپتھی لیول تھی نہیں پاکستان اس وقت, تو ڈیبیٹ کچھ اور ہی تھی بگ تھری کی, ان چیزوں کی. تو اس چیز میں یہ جو ڈپلومیسی کی انیشیٹیوز ہے پی سی بی کی, یہ یا نجم سیٹھی کے یا شہریار خان کے یا جو ان کے اور لوگ ہیں, یہ ایک لحاظ سے ایک سارٹ آف آؤٹ سائڈ آف دا ایمبٹ آف کرکٹ, صرف یہ جو ابھی بات کی ہے کہ انہوں نے بلا دی ہے ویسٹ انڈیز کے چیئرمین کو کہ دیکھ لو, سی اٹ فار یور سیلف, پھر آپ زیادہ کمٹ کریں گے. بیکاز کوئی بھی میرے خیال میں کسی بھی بورڈ کا سربراہ یہ رسک نہیں لے گا. ٹھیک ہے, آپ ضرور رسک نہ لیں, لیکن اب آپ نے دیکھا ویسٹ انڈیز واپس تو آ رہی ہے, ویسٹ انڈیز کی ٹیم, سری لنکا کی ٹیم بھی واپس آ رہی ہے. آسٹریلیا جو پچھلی بار پاکستان آیا تھا 1998 میں, وہ میری رائے شاید یہ بہت زیادہ سینیکل رائے ہے کہ آپ ان کو جو مرضی تسلیاں دے دیں, ان کو جو مرضی آپ بتا دیں کہ جی یہ آپ کے لیے ہم کریں گے, آپ کی حفاظت کریں گے, آپ کو اور مائنڈ کرنے کی بات نہیں ہے, انہوں نے ہر ملک کے ساتھ یہ کیا. اچھا چلیں, تو ہم اسی ملک, ان ملکوں کے, ان ممالک کے فہرست میں ہم شامل ہو جائیں کہ آسٹریلیا یہ ہے, ان کی قدرت ہی ایسی ہے, they are this by nature. Well, at least their cricket board is. ٹھیک ہے, لیکن خیر آخر میں بس فصیح بھائی آج ایک بڑا اچھا دن ہے. آپ نے دیکھا تھا چیمپئنز ٹرافی میں کتنی زیادہ خوشیاں ہوئی تھیں, اور اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنس ٹرافی بھی ایک واقعی میں خوشی کا موقع نکلا. I agree absolutely, and great work team, and PCB کو بھی congratulations. تو یہ آپ کا thanks to Allah and all credit goes to the boys والا مومنٹ ہے. یہ وہی تھا. ٹھیک ہے سر, اگر کوئی اور لاسٹ ورڈ فصیح بھائی, and then we'll sign off. بس ویل ڈن احمد شہزاد, ویل ڈن. یہ آپ آخر میں کہہ گئے, اور آخر میں یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو برٹش ہائی کمیشن ہے ان کو ویزے فراہم کر دینے چاہیے ان بیچارے شاگردوں کے جن کے پھنسے ہوئے ہیں, تاکہ وہ ماسٹرز کر سکیں, اور اس کا ڈائریکٹ لنک ہے پاکستان کی کرکٹ سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیجیے مجھے اور فصیح زکا کو. خدا حافظ.